अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मायनाज़ मईशतदान शौकत तरीन साहब। बहुत शुक्रिया तरीन साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में अपसेट हुआ है और इस वक्त वफाकी हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आ रही है कि क्या किया जाए। एक पुरस्रार खामोशी है मुस्लिम लीग नून के कैंप में। लंदन से ये खबर आई है कि सख्त बरहमी का इजहार किया है नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ ने, जो कुछ पंजाब में हुआ है। बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान का ये जो आखिरी कार्ड था असेंबली तहलील करने का, इस पे उन्हें कामयाबी हुई है और इस वक्त वफाकी हुकूमत को, PDM को चारों शाने चित किया है। परवेज़ इलाही साहब से मुतालिक भी मैन ऑफ कमिटमेंट, उन्होंने माजी की तरह चौधरी बरादरान से मुतालिक जो मशहूर है अपनी कमिटमेंट निभाई है। और अब अगला सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्या 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएंगे या आम इंतखाबात का माहौल बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आईं। जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत है उस पर आलमी बरादरी ने एतमाद किया है, लेकिन क्या रीज़न है कि PTI और इमरान खान एतमाद करने को तैयार नहीं हैं। जो डॉलर आने के ऐलानात हुए हैं, इमदाद आने के ऐलानात हुए हैं, क्या इससे पाकिस्तान के अवाम की हालत भी बदलेगी, इस पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में एक ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि 10 अरब यूनिट्स पाकिस्तान में बिजली के सिर्फ लाइन लॉसेस की नज़र हो जाते हैं। कितना बड़ा नुकसान है, तकरीबन 2 खरब का नुकसान जो है वो बताया गया इस रिपोर्ट में। इस पर भी डिटेल एक्सक्लूसिवली आपके साथ खबर शेयर करेंगे। इरशाद साहब, सारी बातें पाकिस्तान के अवाम के सामने हैं। एक ज़रा सियासी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर एक रीज़न देखी जाए इमरान खान की फ़तह की, तो वो ये है कि वो यहाँ रहे, रजिस्ट भी किया, एग्जिस्ट भी किया और लीगी क़यादत बाहर है। यही वजह है या और भी कोई इससे बड़ी वजह है? नहीं, देखें उनकी यहाँ मौजूदगी अहम तरीन बात है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक नैरेटिव है। जरदारी साहब तो बाहर नहीं गए, जो नैरेटिव दिया उन्होंने वो लोगों ने बाय कर लिया। अब उसमें आप मीन में एक निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव दिया। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि एक नया वोटर, नया सपोर्टर जो नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मुल्क से कुछ लेने की बजाय देने की ख्वाहिश रखता है, उसको फ़ाल किया है, मुतहर्रिक किया है और वो उसके साथ जुड़ के खड़ा हुआ है। और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ है कि उसके जो मेंबरान असम्बली हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर, हल्के के जो लीडर होते हैं, उनके लिए कोई राह फ़रार नहीं रही है, उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता नहीं रहा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर जो होता है उसके लिए अहम तरीन चीज़ होती है कि अगले इलेक्शन में किस जमात का टिकट मुझे कामयाबी दिला सकता है। तो वो इमरान खान ने साबित कर दिया कि जनाब मेरा टिकट ही एक गोल्डन टिकट है। तो इस कई वजूहात हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर मरियम साहबा यहाँ होती या नवाज शरीफ साहब यहाँ होते तो कुछ फ़र्क पड़ता था। लेकिन अब देखें कि वो आते हैं या नहीं आते। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करते, उस वक्त तक किसी खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन तरीन साहब हमारे साथ हैं, हम तरीन साहब से सवाल करते हैं। तरीन साहब, ये फरमाएं हैं जनीवा कॉन्फ्रेंस जो हुई उसको डोनर कॉन्फ्रेंस पहले कहा गया, फिर रेजिलिएंट कॉन्फ्रेंस में तब्दील हुआ, वहाँ 10 अरब डॉलर के वादे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि एक तो ये 10 अरब डॉलर जो है ये इमदाद है, ये कर्ज़े हैं, और किस शराइत के साथ ये कर्ज़े हैं और इससे क्या ये वसूली हमें हो जाएगी? क्योंकि माजी का तजर्बा ये है कि वादे बहुत होते हैं और वसूली कम होती है। तो इससे हमारी मईशत संभलेगी? जी तरीन साहब। देखिए जी, मईशत का जो तो इस वक्त जो है वो शॉर्ट टर्म का मसला है जी। इस वक्त मईशत जो है वो बिल्कुल एक किस्म से उसने नोज डाइव किया हुआ है। ये जो उधर जनीवा कॉन्फ्रेंस हुई है ये फ्लड रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। तो फ्लड में हमारे नुकसानात हुए हैं, उसकी रीहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने वो जो 9.7 या 10 बिलियन जिस तरह आप कह रहे हैं वो पैसे इन्होंने प्लेज किए हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपको ये जब रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन में हम पैसे देंगे, जिसका मतलब है 2-3 साल में या 4 साल में ये मिलेंगे आपको पैसे, और जो प्रोजेक्ट्स होंगे रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन के उसमें इमदाद मिलेगी आपको। इसके 3 एक पहलू हैं जी। और वो एक पहलू तो ये है कि ये लोन्स हैं ज़्यादातर, इसमें ग्रांट बड़ी थोड़ी है। ग्रांट मेरे ख्याल में अमेरिका देता है, जापान देता है और ये शायद ये जो सऊदी अरेबिया शायद दे, वो भी इनको मालूम नहीं था फाइनेंस मिनिस्टर साहब को।
لیکن گرانٹ بڑے تھوڑے لوگ دیتے ہیں، تو یہ ایک قسم سے لونز ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لنکڈ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، مگر آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام اگر نہیں چلتا تو یہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، کیونکہ زیادہ تر جو پیسے ملے ہیں ورلڈ بینک سے ملے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملے ہیں، آئی ڈی بی سے ملے ہیں اور AIIB سے ملے ہیں۔ یہ تقریباً 7.5 بلین ڈالر تو ان سے ہی ملا ہے، تو وہ تو بالکل ہلیں گے نہیں آئی ایم ایف کے بغیر۔ اور امریکہ نے بھی کہہ دیا آپ کو کہ جی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریفارم پیکج ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو آپ کے جو اس وقت جو ایک قسم سے رکا ہوا ہے آپ کا پروگرام، اس کو آپ کو پھر سے چلانا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ یہ جو ہے یہ 50-50 ہے، یہ آپ کو پیسے فارن کرنسی اس وقت دیں گے جب آپ لوکل کرنسی جو ہے ٹیبل پہ رکھیں گے، تو وہ آپ کے پاس اس وقت فزیکل سپیس ہے بہت تھوڑی، کیونکہ آپ کو آلریڈی جو ہے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ 700 بلین کے تو ٹیکسز نیچے لگا دیں اور اس کے بعد گیس کی پرائز بڑھا دیں، بجلی کی بڑھا دیں، یہ کریں وہ کریں، تو فزیکل سپیس تو آپ کے پاس جتنی گنجائش ہوگی اتنی ہی آپ پیسے رکھیں گے نا۔ تو اس لیے اگر یہ ایک قسم سے بڑی اچھی چیز ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کے اوپر ایک قسم سے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی ہے فلڈز کے لیے، لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کے ہمارے جو مسائل ہیں وہ اس سے حل ہوں گے، تو شارٹ ٹرم کے مسئلے جو ہیں میرے صرف 2 جگہوں سے جو پیسے انہوں نے لیے ہیں ابھی جو انہوں نے وہ ہے، ایک UAE نے $1 بلین ایڈیشنل دیا ہے اور ایک سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ $1 بلین جو ہے وہ ہم اس کا تیل ڈیفرڈ تیل دیں گے، تو یہ $2 بلین کی توقع آپ رکھ سکتے ہیں اگلے 1-2 مہینوں میں۔ باقی جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لمبا ہے۔ اچھا، یہ $2 ارب ہی اگر سمجھ لیں اور باقی جو ہے پلیجز جو بھی ہیں، اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی شرائط نرم ہوں گی، آئی ایم ایف کا رویہ کچھ تبدیل ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ ایشوز اب نہیں رہے، عالمی برادری عالمی بینک آپ پر اعتماد کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو 9th ریویو دے دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو یہ اعتبار نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پیسے ضرور دیں گے لیکن آپ آئی ایم ایف کے کنڈیشن جو ہیں وہ پوری کریں، اور آئی ایم ایف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلڈز میں آپ کو کتنے پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں 2-3 چیزیں کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ آپ نے ایکسچینج ریٹ جو ہے جو انٹر بینک 228 پہ اور جو حوالہ ہے وہ 265 پہ ہے، تو یہ ختم کریں، آپ فلوٹ کریں، وہ یہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایکسپنسز بڑھ گئے ہیں اور آپ کے ریونیو جو ہیں وہ شارٹ ہو گئے ہیں، تو وہ تقریباً 700 بلین کی بات کریں، میرے خیال میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا، وہ آپ ہمیں بتائیں وہ کہاں سے پورا کریں گے۔ یہ 2 چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ چلائے گا نہیں۔ جب وہ چلائے گا نہیں تو یہ گاڑی کھڑی وہاں کھڑی رہ جائے گی۔ صرف میں سے سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 2 ایسے آپ کو ڈونیشن مل رہی ہیں یا جو امداد مل رہی ہے $2 بلین کی، تو وہ شاید آپ کے پاس آ جائے۔ اچھا ترین صاحب، یہ آپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی حکومت پر بھی دباؤ تھا آئی ایم ایف کی طرف سے کہ جی فری فلوٹ کریں ڈالر کو، فری فال کی، تو آپ نے کس طرح اس کو مینیج کیا کہ آپ اس حد تک نہیں گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا اور اس وقت میں بہت فرق ہے۔ ہم نے گروتھ اسٹریٹجی کی ہوئی تھی، ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی، ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے، ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی۔ ہم نے ٹھیک ہے ہمارا جو یہ سپر سائیکل کی وجہ سے ہماری امپورٹس تھوڑی بڑھی، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پہ اتنا جو ایک پریشر بھی آیا، لیکن اتنا پریشر نہیں آیا۔ اس وقت جو ہے انہوں نے ایک قسم سے زبردستی اس کو رکھا ہوا ہے اپنا اس لیول پہ، تو ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایک قسم سے فلوٹ کیا ہوا تھا۔ ایکسچینج ریٹ کو ہم نے روکا نہیں تھا، ہم پیسے نہیں ضائع کرتے تھے اس پہ۔ ہم اسٹیٹ بینک بھی جو ہے پیسے نہیں ڈالتا تھا مارکیٹ کے بیچ میں، اگر اکا دکا 20-30-40 ملین ڈالر اگر انہوں نے ڈال دیا وہ اور بات تھی، ہم نہیں اس کو کنٹرول کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں 152 سے ہمارا ریٹ 182 پہ آیا تھا کچھ تقریباً 6-9 مہینوں میں، تو ہم نے جانے دیا تھا اس کو۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ابھی ایلسیاں روک دی ہیں، لوگوں کے ریمیٹنسز روک دی ہیں، جو پروفٹس ہیں وہ روک دی ہیں، ایئر لائن کے جو ان کی ٹکٹیں ہیں ان کے پیسے نہیں دے رہے، سی فریٹ والوں کے پیسے نہیں دے رہے۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ ایک بینکس کو تو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں،
لیکن جس نے اپنا امپورٹ کرنا ہے ساری چیزیں اور اپنی فیکٹریاں چلانی ہیں وہ پھر جا رہا ہے حوالہ مارکیٹ میں. وہ حوالہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو $265 کا مل رہا ہے. جی. تو اس سے یہ ہے ایک تو انفلیشن بڑھ رہی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے وقت میں نہیں تھی. IMF کے ساتھ میرا جو جھگڑا تھا نا وہ تو 2-3 چیزیں تھی, میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. جی جی. ان کا جھگڑا میرے سے آنے سے پہلے انہوں نے $500 ملین لے لیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ہم کور کریں گے. ایک یہ 700 ارب روپے کی ہم ٹیکسز بڑھا دیں گے, دوسرا ہم یہ کریں گے کہ 5 روپے کی بجلی بڑھا دیں گے, اور اسٹیٹ بینک کا جو آپ کا جو چارٹر ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس پہ میں ٹیکس نہیں لگنے دوں گا, میں نے براڈنگ کرنی ہے, میں زیادہ ٹیکس پیئر لاؤں گا, آپ کو میں نے پیسے اکٹھے کر کے دے دینے ہیں لیکن ایک اچھے طریقے سے کر کے دوں گا. تو وہ میں نے آدھا کروا دیا, 700 سے 350 کروا دیا. پھر وہی چیز میں نے کہی کہ آپ جناب جتنے ریٹ بڑھائیں گے بجلی کے اور بجلی اتنی کرپشن ہوگی, اتنے لاسز بڑھ جائیں گے. تو مجھے آپ یہ امپرومنٹ کرنے دیں پرفارمنس میں, اور وہی چیز ہم نے اسٹیٹ بینک میں بھی کی. وہ ایسی چیزیں شرائط مت رکھیں جو ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں پوری نہ ہو سکیں. تو ساری چیزیں میں نے منوائی ان سے اور اس کے بعد پیسے بھی لے لیے. اب یہ جو ہے نا ان کا یہ اتنے پریشر میں ہے کہ ہر چیز ان کی انہوں نے پہلے مان لی. مفتاح صاحب نے انہوں نے جو کہا انہوں نے مان لیا. اب وہ جب اس کو پرفارم کرنے کا وقت آ رہا ہے تو ان سے پرفارمنس نہیں ہو رہی, اور واقعی ایک اکانومی جو ابھی گرو نہیں کر رہی تو اس میں پرفارمنس بڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا ترین صاحب, رشین تیل کی بات کی گئی امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے. اب فائنلی 18 جنوری کو رشین وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے. اگر یہ معاہدہ تشکیل پا جاتا ہے تو ملک کی معاشی مشکلات کس حد تک کم ہوں گی, امپورٹ بل کتنا کم ہوگا, عوام کو کتنا ریلیف ملے گا, اور کیا اگلے 8 ماہ یہ حکومت گزارا کر جائے گی؟ رشین جو آئل کی سے تو یہ مطلب بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑتا نا. رشین آئل میں آپ دیکھ لیں ٹوٹل آئل جو امپورٹس آپ کی پچھلے سال تھی وہ $26 بلین تھی. اس دفعہ وہ ویسے ہی کم ہو گئی ہیں, سمجھیں آپ 20 بلین ہے. 20 بلین کا آپ سمجھیں 1/3 جو ہے اگر رشین آئل آتا ہے جس کا مطلب ہے $6-8 بلین جو ہے, اس کا 30% لے لیں تو مہینے کے $200-250 ملین کا فرق پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کم فرق ہے لیکن اتنا فرق پڑے گا. لیکن یہ تو ان کو مارچ میں ہم نے جب خط لکھا تھا تو اپریل میں شروع کر دینا چاہیے تھا, اور ابھی تک جو ہے یہ اپنا والیوم بھی بڑھا لیتے اور اس میں لوگوں کو ریلیف بھی دے دیتے. لیکن جو ان کے اب جو پرابلمز ہیں نا وہ ملٹی پلائی کر گئے ہیں. اب ان کا جو ڈبل ایکسچینج ریٹ پڑا ہوا ہے اس سے آج کی جو آپ کو نمبر آیا ہوا ہے کہ آپ کے ریمیٹنس جو ہیں وہ $2 بلین پہ آ گئی ہیں. اس کا مطلب جب پیک پہ ہم نے چھوڑا تھا تقریباً $3 بلین کی پر منتھ ریمیٹنسز تھیں, وہ $1 بلین سے پر منتھ کم ہو گئی ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں وہ 3.1 بلین چھوڑا تھا وہ 2.4 پہ آ گئی ہیں. تو یہ بٹوین دا ٹو آف دیم $1.7 بلین کا جو گیپ ہے, اب وہ آگے یہ پیسے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیچھے یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس مطلب اکانومی کو سٹینڈ سٹل پہ کر دیا. ہمارا موقف تھا کہ اکانومی چلتی رہنی چاہیے, باقی پرابلمز کو ہم سالو کر لیں گے. اگر آپ نے اکانومی کو ہی کھڑا کر دیا تو اس کے بعد اب جس طرح آپ ایک گھر میں اگر گھر کے بیچ میں آپ انکم بالکل سٹینڈ سٹل پہ لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو گیپ آتا ہے اس کو قرضوں سے پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ابھی. ترین صاحب, آپ نے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے یہی باتیں جا کے جنرل باجوہ صاحب کو سمجھائیں, بتایا کہ اس سٹیج پر اگر حکومت تبدیل ہوئی, پالیسیاں تبدیل ہوئیں تو ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کی کیا بات ہوئی اور باجوہ صاحب آپ کی بریفنگ سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے دلائل سے کیوں مطمئن نہیں ہوئے؟ کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ اتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں, باقی ٹیلی ویژن جو شاید آپ کے ٹیلی ویژن پہ نہ کہا ہو, میں بالکل گیا ان کے پاس, میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بالکل ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے, سپر سائیکل ہے, اس کو بھی ہم نے سہار لیا ہے, بٹ اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کو برداشت نہیں کرے گی یہ اکانومی. اگر آپ نے یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی لے کے آگے تو ہو سکتا ہے وہ سنبھال بھی لیں, ہو سکتا ہے وہ نہ سنبھالیں, اور نہ سنبھالیں تو پھر ایک قسم سے اس کے کانسیکوینسز
ٹھیک نہیں ہوں گے. اور انہوں نے میرے ساتھ بالکل اتفاق کیا. یہ کس نے آپ کو کہا کہ انہوں نے اتفاق نہیں کیا؟ انہوں نے اتفاق کیا. باقی جو ہوا وہ میں اس کا نہیں، لیکن میرے ساتھ بیٹھ کے وہ پوری طرح سمجھے، اور میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے پوری طرح ڈسکس کیا، اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رکھیں. اچھا صحیح ہے. اچھا ترین صاحب، آپ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ کی جو جماعت ہے وہ قومی اسمبلی میں نہیں ہے، پھر پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی، کے پی بھی ہونے جا رہی ہے، تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی بے یقینی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان اور آپ کی جماعت خود ہے. دیکھیں ہم جو ہیں، ہسٹری پاکستان کی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ ہم اپنی 2 اسمبلیاں کو تحلیل کر رہے ہیں. جی کبھی ہوا ہے کسی نے سیکریفائس کیا ہے اپنی اسمبلیوں کو؟ ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ بیکاز 9 مہینوں میں تو انہوں نے کوئی اکنامک بریلینس نہیں دکھائی، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے پاکستان سے انویسٹ نہیں کری، بلکہ پیسے نکال رہی ہے یہاں سے. تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یار الیکشن جلدی ہوں تاکہ ایک پولیٹیکل سرٹینٹی آئے. کوئی ہے مائی کا لال جو 2 اسمبلیاں کو تحلیل کر دے؟ تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ مجھے بتائیں نا کہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت سے اکانومی کا حال کیا ہوا ہے. تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی میں رہتے ہوئے آپ کی یہ اکنامک سرٹینٹی نہیں آ سکتی. اور اگر انہوں نے ہمیں جس طریقے سے نکالا ہے، یہ چاہیں کہ ہم وہ پروٹیسٹ بھی نہ کریں، تو یہ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہم تو 4 سال یا 40 مہینے جب رہے تھے ہر دوسرے مہینے ان کے پروٹیسٹ ہوتے تھے یار، لانگ مارچز ہوتے تھے. ہم تو کچھ نہیں کہتے تھے اس وقت. تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہم نے نہیں آنے دی تھی. ترین صاحب، اس وقت جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 پروڈکشن یونٹ بند ہو چکے ہیں اور مزید بھی اعلانات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کی 8 ماہ کی ساری ناقص کارکردگی کا نتیجہ ہے، یا پاکستان کی اوور آل معیشت پر عدم اعتماد ہے جو پروڈکشن یونٹ بند ہو رہے ہیں اور بعض ادارے جو ہیں وہ یہاں اپنا کام ہی بند کر کے باہر جا رہے ہیں؟ 6% گروتھ ہو رہی تھی، اور لارج اسکیل انڈسٹری جو ہے اس وقت 11.7% گرو کر رہی تھی، ہائیسٹ ان دی لاسٹ 17 ایئرس. فیصل آباد میں لوگوں کو یہ کانفرنسز کی ہیں، لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں. لوگوں کے پاس مزدور نہیں مل رہے تھے، وہ باہر سے مزدور لے کے آ رہے تھے. اتنی کیپیسٹی، مطلب اتنی ڈیمانڈ تھی. انہوں نے کہا تھا ہمیں 3 مہینے ہم آرڈر فل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا تھا جو انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ تھا. جب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 11.7 ہو، اوور آل جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ 7.2% پہ گرو کر رہی تھی، وچ از اگین دی ہائیسٹ ان دی لاسٹ 17 ایئرس. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے وقت، ابھی آپ نہ کریں 17 یا 15 وہ ہوئے ہیں. ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 5 سے 7 ملین لوگ جو ہیں بے گھر ہو گئے ہیں، مطلب ان امپلائڈ ہو گئے ہیں. ہنڈریڈز آف فیکٹریز آر گیٹنگ کلوزڈ. صحیح ہے. ترین صاحب، یہ جو آٹے کا بحران ہے، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہے. 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں تھی اور KPK میں، تو کیا واقعتاً ذخیرہ اندوزی بہت بڑا فیکٹر ہے، اور پھر دیٹ مینس کہ بیڈ گورننس ہے؟ دیکھیں سر، میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں کہ میں فائنانس منسٹر تھا، اور ہر ہفتے بدھ کے دن 1.5 گھنٹہ میں لگاتا تھا پرائس مانیٹرنگ کمیٹی. زیادہ تر جو ہماری یہاں ہوتی ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ میں سارے چیف سیکرٹریز کو بلاتا تھا، اور اس کے بعد ان کے فوڈ منسٹرز بلاتا تھا. ایک ڈسٹرکٹ کے بیچ میں دیکھتا تھا آٹے کی قیمت کیا ہے، پیاز کتنے پہ بک رہا ہے، ٹماٹر کتنے پہ بک رہا ہے، چینی کتنے پہ بک رہی ہے. اور جدھر شارٹیجز ہوتی تھی پھر ہم کہتے تھے، ڈائریکٹ کرتے تھے فلانی چیز بنانے لوگ، پیسکو تم ادھر بھیج دو ویٹ، ادھر یہ کر دو. جو کوآرڈینیشن ہے، مانیٹرنگ تو حق بنتا ہے نا آپ کا فیڈرل گورنمنٹ کا. میں ہر ہفتے کرتا تھا. یہاں 9 مہینوں میں وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی صرف 2 میٹنگیں ہوئی ہیں. اچھا، تو یہ تو سیریسنس ہے. تو یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرٹیلائزر پہ کیا ہوا. ہمیں پتا چلا کہ فرٹیلائزر جو ہے وہ
وہ ہولڈ بھی ہو رہا ہے اور باہر سمگل بھی ہو رہا ہے بلوچستان، کیونکہ ہمارا ہم دے رہے تھے 1700 روپے کی بوری اور باہر بک رہا تھا 7-8 ہزار پہ. تو ہم نے ایکشن لیا، بارڈرز کو سیل کیا، پھر ہم لوگوں نے وہ واپس جو ہے پرائسز کو واپس لے کے آگے، جو کہ 1750 سے چلی گئی تھی 3000، واپس اس کو 1800 پہ لے کے آگے. تو کیونکہ ہم مانیٹر کر رہے تھے، یہ کیوں نہیں مانیٹرنگ کرتے اور یہ کرتے، مطلب ایون باقی چیزوں میں سپلیمنٹری کوسچن ہے. پنجاب میں آپ کی حکومت، کے پی کے میں آپ کی حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ ان صوبائی حکومتوں کی بھی اتنی غلطی ہے جتنی وفاق کی ہے دیگر صوبوں کی؟ جب آپ مانیٹرنگ نہیں کریں گے ادھر بھی اس طریقے سے، آپ نے دیکھا کہ ابھی کیا ہوا ہے. اب انہوں نے جب پتا چلا کہ آٹے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو پنجاب نے 26,000 ٹن پر منتھ جو ہے ریلیز کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک دم قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جب آپ لوگوں کو مطلب سرزنش کریں گے تو وہ ہوگا. آپ کی اچھا کے پی کا دوسرا حساب ہے، وہ شارٹ ہیں. تو آپ کو یہ پنجاب از دی اونلی پروونس جو بالکل سرپلس ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ حد تک جو ہے وہ خود کفیل ہوتا ہے. سندھ کیا کرتا ہے؟ ابھی سندھ نے 93% جو اس کو ملنی چاہیے تھی گندم، وہ خرچ کر لیا، وہ ہولڈ کر لیتے ہیں. اور پھر جیسے نئی پرائسز آتے ہیں، اب یہ تھی 2200 پہ یہ پرائس تھی، اب وہ 4000 پہ انہوں نے خود اناؤنس کر دیا. چیف منسٹر صاحب نے جب خود اناؤنس کر دیا تو ہولڈنگ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ہولڈ کر کے رکھ دیں گے، اور جب جیسے ہی وہ فصل آئے گی اس میں وہ 4000 پہ بیچ دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ اگر ہم ہر ہفتے کر رہے ہوتے تو یہ نہ ہونے دیتے ہم. اچھا، آخری سوال یہ فرمائیں کہ اس وقت ایک ماہر معیشت کے طور پر، تجربہ کار ایک فائنانس منسٹر کے طور پر، یہ فرمائیں کہ اس وقت کون سے 2 3 4 اقدامات ہیں جو حکومت کرے اور ڈالر کی جو سمگلنگ ہے یا ڈالر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرے اور کنٹرول کرے مہنگائی کو، آپ کے خیال میں، اور معیشت کو بہتر بنائے؟ دیکھیں جی، میں یہ جو ہے اگلے 2-3-4 دن میں منگل بدھ کو ساری دنیا ہمارے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کرٹیسائز تو بڑا کرتے ہیں لیکن آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے. اچھا، تو یہ پورا ہم ایک انشاءاللہ پلان دیں گے منگل بدھ کو کہ اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے، یا ان کو ابھی کیا کرنا چاہیے. لیکن میں چیزیں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ دیکھیں، آپ اس وقت آپ کے ڈالر شارٹ ہیں، تو آپ نے ان سے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ ریسٹرکچرنگ میں جائیں، ابھی سے جائیں. دوسرا، آپ یہ جو ورلڈ بینک وغیرہ ہیں، ان سے یہ پہلے بھی اور جگہوں پہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ ان کو کہیں آپ کی جو ایل سیز ہیں، جو آپ کی سائٹ ایل سیز ہیں بڑی والی، ان کو یوزنس میں لے کے چلے جائیں 3-3 4-4 سال کے لیے. وہ آپ کو وہ ایک قسم کے گارنٹی دے دیتے ہیں، اور کمرشل بینکس اس کو آپ نے جو آج پیمنٹ کرنی ہے وہ 3 اور 4 سال میں وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں. تو وہ 10-20 بلین ڈالر آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے. کچھ آپ اپنے ریسٹرکچرنگ سے پیسے بنائیں گے، کچھ یہ کریں گے، کچھ رشین آئل آ جائے گا، اور کچھ آپ نے جا کے یہ جو اپنا یہی جو آپ کی ایجنسیز ہیں ورلڈ بینک وغیرہ، کہ جناب اس وقت آپ نے ہمیں جس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، آپ اپنا جو کوٹا دیتے ہیں ہمیں سال کا 2 بلین یا 3 بلین، اس کو ڈبل کریں 1-2 سال کے لیے، اور ہمیں 5-10 بلین ڈالر ٹیبل پہ رکھیں. آپ جب تک 20 سے 30 بلین ڈالر جو ہے ایڈیشنلٹی نہیں لائیں گے اگلے 3 سے 6 مہینوں میں، آپ کا یہ مسئلہ رہے گا. نہیں، ان میں یہ ہمت ہے، سکت ہے کہ یہ مطالبہ کر سکیں کہ ہمیں یہ 25-30 ارب ڈالر دیں آپ، تاکہ ہم معیشت کو چلائیں؟ وہ تو آپ ان کے ٹریک ریکارڈ سے تو آپ نے دیکھ لیا، میں کچھ نہیں کہوں گا اس پہ. نہیں ترین صاحب، کیا یہ فلڈ ایفیکٹیز یہ ایک بارگیننگ چپ نہیں ہے کہ پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ہمیں دنیا سے کلیم کرنا چاہیے، نہ کہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ نہیں، دیکھو انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نا. جو آپ نے دنیا نے، آپ 8 بلین کا نسخہ لے کے گئے تھے کہ ٹوٹل 16 بلین ہوگا، 8 بلین ہم ڈالیں گے، 8 بلین وہ ڈالیں گے. انہوں نے آپ کو 10 بلین دے دیے. انہوں نے تو اپنا حق پورا کر دیا نا. اب آپ نے کتنی جلدی اس کو وہ ڈالرز لے کے آنے ہیں، وہ تو آپ کا. اور لیکن دیکھیں یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. آپ ایک فلڈ والی سائڈ ہے،
ایک یہاں جو ڈے ٹو ڈے ہے اکانومی کو چلانا وہ اور ہے. کس نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو ایکسچینج ریٹ کو 228 پہ باندھ کے رکھیں؟ ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ خدا کا نام مانیں, اسی وجہ سے ریمیٹنسز گر رہی ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, آپ معیشت بالکل کھڈے میں چلی گئی ہے. تو یہ تو آپ کو ان کو سوچنا چاہیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود. بریک, اور بریک کے بعد پنجاب کہانی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل ماہ ناز قانون دان اشتر اوصاف صاحب نے. اشتر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اشتر صاحب, آج پنجاب کا اب یہ معاملہ ہے, جو باقی تو قانونی تقاضے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں, لیکن اب جو سمری ہے وہ گورنر صاحب کے پاس موجود ہے. کیا کوئی قانونی یا تکنیکی نقطہ اب ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعلیٰ کی ایڈوائس کو واپس کیا جا سکتا ہے, یا اسمبلی تحلیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں گورنر صاحب کے پاس؟ دیکھیے, یہ ساری تو پولیٹیکل بیٹلز اپنی جگہ پہ ہیں, اور پولیٹیکل بیٹلز آپ دیکھتے رہے. پہلے بھی اسمبلیاں تحلیل ہوئیں, کورٹ میں معاملہ گیا, اور پرویز الہی صاحب بھی اسی میں پٹیشنر سے کچھ سال پہلے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسمبلی تحلیل کی صدر اسحاق خان صاحب نے, اور اس کو سپریم کورٹ نے اس کو ری انسٹیٹ کیا. لیکن پھر کیا ہوا, کچھ ہی عرصے بعد اسمبلی پھر تحلیل ہو گئی اور الیکشنز میں چلے گئے. صحیح. یہ کام تو ہے, یہ ہوتے رہتے ہیں, اور اس میں قانونی پیچیدگیاں, قانونی پریسیڈنٹس, یہ نظیر موجود ہیں بہت سارے. سوال اتنا لیگل نہیں جتنا یہ پولیٹیکل ہے. صحیح. اور پولیٹیکل سے بھی اب زیادہ کریٹیکل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہجان کی سی کیفیت چلتی رہے. آپ کے جو معاشی حالات ہیں, کیا وہ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ اگلے 135 دن یا 90 دن جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے, اور اس کے بعد 45 دن میں وہ الیکشن, اور پھر اشتر صاحب ہم یہ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں. یہ بتائیے گا, اس سمری میں اور اب تک کا جو پروسیس ہے, ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس تک, کوئی قانونی نقطہ ایسا ہے کہ جس کا مارجن اس کوارٹر کو جائے جو اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتا؟ دیکھیے, میرا خیال ہے اس میں 2-3 باتیں تو ضرور ہو سکتی ہیں. اب جو فلوٹ کر رہی ہیں چیزیں, میں نے میڈیا پہ ہی دیکھی ہیں کہ 2 مختلف طرح کی سمریز ہیں. ایک جو ہے اس میں اوور رائٹنگ ہے, دوسرے میں جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے, اور اس میں بھی ڈیٹ جو ہے وہ ٹائپ شدہ نہیں ہے, ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. تو گورنر صاحب بلا سکتے ہیں پرویز الہی صاحب کو, اور پوچھ سکتے ہیں کہ جناب کیا یہ واقعی آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہے. دوسرا, پرویز الہی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا تحریر شدہ نہیں ہے, دستخط شدہ نہیں ہے, تو یہ کام سارا کا سارا رک جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر عدالت دیکھنا چاہے تو ایک پیر صابر شاہ کا کیس تھا, اس میں یہ کہا گیا سپریم کورٹ نے کہ گو چیف منسٹر کا حق ہے کہ وہ تحلیل کہنے کا ایڈوائس بھیجے, لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ اس کی جو ایڈوائس ہے وہ اس کی اپنی ایڈوائس ہونی چاہیے. اور اگر یہ کورٹ کو یہ تاثر ملتا ہے یا ایویڈنس کی بات آ جاتی ہے کہ یہ کسی کی ڈکٹیشن پہ ہے, تو یہ روکا جا سکتا ہے سارے معاملے کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کورٹ کی ثوابدید پہ ہوگا, اور کس طریقے سے اس معاملے کو پریزنٹ کیا جاتا ہے اور کورٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ہوں. اچھا, ابھی تک اشتر صاحب کسی نے چیلنج نہیں کیا. ایک درخواست گئی ہے عدالت کے سامنے, لیکن اس کو ابھی تک انٹرٹین نہیں کیا گیا. وجوہات, ایک تو وجہ یہی بیان کی گئی ہے کہ یہ ڈکٹیشن پر اسمبلی تحلیل ہوئی. عمران خان نے کہا ہے پرویز الہی کہ اپنی وہ نہیں ہے. یعنی آپ کے خیال میں صابر شاہ کیس کی روشنی میں یہ ایک جواز بن سکتا ہے اگر کورٹ میں یہ معاملہ جائے. دوسرا یہ ہے کہ
दूसरा ये गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि 90 दिन बाद इलेक्शन कराने होंगे, रमज़ान मुबारक का महीना है, मुश्किल हो जाएगा, तो ये भी कोई जवाब बन सकता है डिले करने का? नहीं, पहली बात तो ये कि कोर्ट में जो मामला है वही लेके जा सकता है जो उसको चैलेंज करे, जो उससे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक। जहां तक मुझे समझ आई है वो ये है कि गवर्नर साहब ने दो बातें मान ली। जी। एक कि जो वोटिंग हुई है उसके मुताबिक दुरुस्त एतमाद का वोट हासिल कर लिया गया कर है। लिया, ठीक है। दूसरा, उन्होंने अपना वो नोटिफिकेशन जिसके जरिए डी नोटिफाई कर दिया था परवेज इलाही साहब को, वो वापस ले लिया। ठीक। अब तीसरी बात अब ये आ गई कि वो क्या वो इस जो समरी भेजी गई उनको, वो उसको चैलेंज करते हैं या नहीं। अगर वो मान जाते हैं उस समरी को, तो फिर तो जाहिर कोर्ट भी उसमें शायद इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। इट इज बेसिकली द गवर्नर सेटिस्फैक्शन। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें अख्तर साहब यानी आपका जी हाँ दूसरा सवाल आपका था जी कि गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन का तारीख का तयन करना, वो मेरे ख्याल है इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक। वो गवर्नमेंट का काम नहीं है कि कौन सी तारीख होगी। सही सही है, वो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है और उसी की होनी चाहिए। जी सही है। तो अख्तर साहब आपने ये बात की जो इफेक्टीज हैं, क्या अगर ये देखा जाए एक आम शहरी जाता है जो नुमाइंदा है किसी लेजिस्लेटर उस शहरी का नुमाइंदा है, तो क्या आम लोग इसमें इफेक्टीज नहीं है, ये सिर्फ एमपीज ही हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि ये बहुत स्ट्रेच करने की बात होगी अगर किसी आम शख्स की पिटीशन जाए कि जनाब ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये मामला जो है ये बेसिकली गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की बात है। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है और इस पॉलिटिकल क्वेश्चन को हमने बहुत सारी पॉलिटिकल क्वेश्चंस को कोर्ट में लेके गए हैं, हमें नहीं शायद लेके जाना चाहिए। बहुत संजीदगी के साथ हमें ये मामला आपस में तय करना चाहिए। मैं तो बारहा ये तजवीज दे चुका हूँ कि एक राउंड टेबल होनी चाहिए। राउंड टेबल क्यों कहता हूँ मैं? क्योंकि उसको प्रिजाइड कोई नहीं करता, ठीक है। सारे मिलके बैठे 4 चीजों का तयन कर लें। ठीक। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जी चार्टर ऑफ टॉलरेंस, जी मैच्योरिटी, जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जी चार्टर ऑफ गवर्नेंस। ठीक। ये जब चीजें तय हो जाएंगी, कोड ऑफ कंडक्ट तय हो जाएगा, दशनाम तराजी के ऊपर ये सारी चीजें जो हैं हम तय कर लें कि जी एक दूसरे को हम आवाजें नहीं कसेंगे, बुरा भला नहीं कहेंगे और शाइस्तगी के दामन से चलेंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर एक जो हिजान का कैफियत है वो खत्म हो जाएगी। अभी भी वक्त मैं बता दूं आपको, जी वी मस्ट एक्ट एज मैच्योर पीपल। ठीक। सही है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो आइन अब कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, इसको सभी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है, देखिए इलेक्शंस जो हैं वो अगर इस सारे मामले को की सारी जो आग की तरफ हम जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर पानी डल जाता है इससे तो क्या हर्ज है। ऑल्दो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है इलेक्शंस में जाने का। अच्छा। आने वाले वक्त में बजट बनना है और सबसे पहले हमारी तरजीह जो है वो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, हमारी तरजीह होनी चाहिए मफाहमत, और हमारी तरजीह होनी चाहिए कि हम इस मुल्क को इस भंवर से निकालें। याद रखिए, स्टेट्समैन जो होता है ना, उसमें वो इलेक्शन से बियॉन्ड सोचता है, वो फ्यूचर का सोचता है। जो स्टेट्समैन है जो कि वो आने वाली जनरेशंस का सोचता है, वो ये सोचता है कि मेरे इस इक़दाम से आने वाले दिनों में क्या मुज़मरात होंगे। जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बात करते हैं। ये मेरी सोच है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अख्तर औसाफ साहब, पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको कहानी सुनाएंगे जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि 1 खरब 70 अरब 70 करोड़ 85 लाख 51 हज़ार रुपए का घपला कैसे हुआ। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। एक बड़ी होशरुबा खबर है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है माली साल 2020-21 की, और ये इंतहाई हैरानकुन रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर एक साल में 10 अरब बिजली के यूनिट्स सिर्फ लाइन लॉसेस की मद में चले जाते हैं। यानी इसकी अगर जो मालियत है वो अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखी जाए, पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम बात करें, 1 खरब 70 अरब 51 करोड़ 85 लाख रुपए। और इरशाद साहब अगर डॉलर के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में माली साल 2020-21 में 75 करोड़ डॉलर की बिजली ज़ाया हो गई, और ये 75 करोड़ जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम ने अपनी जेबों से अदा किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात, आप लाहौर से उधर को जाएं, मुल्तान जाएं, सखर जाएं, हैदराबाद जाएं, कोयटा जाएं, ये तो सबकत ले गए सब पे। नहीं, इसमें दिलचस्प चीज़ ये है कि ये लाइन लॉसेस का जो रेंज मुकर्रर है नेपरा ने, वो है 9% से 21%। इतनी छूट वो खुद ही दे रहे हैं कि ये इतने कर लो, 100 रुपये में से 21 रुपये ज़ाया हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये 28% से लेकर 62% तक जी, ये लाइन लॉसेस के नाम पे, ये लाइन लॉसेस नहीं है बेसिकली, इसमें करप्शन है, बिजली चोरी है, इसमें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। देखें ना, सिर्फ कंडक्टर अगर दुरुस्त ख़रीदे जाएं तो बिजली के वो जो है बचत करेंगे वो जी, बाकी मशीनरी जो है वो अगर दुरुस्त होगी, सही होगी, तो बिजली आपकी एफिशिएंट होंगे। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहाँ वो प्राइवेट वो खुद अपनी बिजली देते हैं, खरीद के खुद सप्लाई करते हैं। वहाँ हमें 12 साल हो गए मुझे रहते हो, आज तक नहीं हुआ कि बिल ठीक कराना पड़ा हो, कि किसी का बिल हमारे खाते में जाए। तो यहाँ ये है। अच्छा, अब इसमें सबसे टॉप पर तो है पेशावर, पेस्को जी, पेस्को 5 अरब यूनिट, आधे एक तरफ और आधे पेशावर वाले। अच्छा, 5 अरब यूनिट और 90 अरब 46 करोड़ की बिजली जो है ना। वैसे परवेज़ खटक साहब के पास जवाज़ है इसका। अच्छा, वो कहते थे हम बंद कर देंगे तरबेला, ठीक है, पंजाब की बिजली रोक देंगे, तो इतनी तो मुफ्त बनती है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हैदराबाद है जी, माशाल्लाह, 28 अरब रुपए के, जी, 1 अरब 92 करोड़ यूनिट। तीसरे नंबर पे सखर है और 30 अरब रुपए की 1 अरब 66 करोड़ यूनिट। खुर्शीद शाह साहब चौथे नंबर पे, हाँ, खुर्शीद शाह साहब का तो ताल्लुक भी है ना, सारा सिलसिला रहा है उनका बिजली से। चौथे नंबर पे कोयटा है 18 अरब रुपए जी, और 5वें नंबर पे मुल्तान है जी, 2 अरब 57 करोड़, और 6ठे नंबर पे ट्राइबल एरिया है 50 करोड़ रुपए जी। अच्छा, इसमें दिलचस्प ये है कि इसमें लाहौर नहीं है, फैसलाबाद नहीं है, इस्लामाबाद नहीं है, बाकी जो ये हैं। इसका मतलब है कि ये जो सिंध है और KPK और बलूचिस्तान जो रोना रोते हैं कि हमारी हक तलफी होती है, विफाक हमारे साथ तामुन नहीं करता, विफाक हमारे फंड्स नहीं देता, यही अगर आप लोग एक विफाक को दिलवा दें पैसे तो वो आपके खाते में आ जाएंगे। 1 खरब 70 अरब रुपए, 74 करोड़ डॉलर इरशाद साहब एक साल के हम ज़ाया कर रहे हैं, अवाम दे रहे हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल। तो जब हम लोग कहते हैं कि करप्शन इस मुल्क का इशू है, तो नहीं, करप्शन तो कोई इशू नहीं है। करप्शन ही तो इशू है, ये तबाही सारी आपकी जो है कि करप्शन से बैड गवर्नेंस से तबाही आती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इरशाद साहब जी, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं, वो पैरा लगा रहे हैं, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की उमूमी तौर पे जो करप्शन की निशानदेही होती है, जो ग्राउंड पे हो रही होती है, उससे थोड़ी कम रिपोर्ट होता है। ये रिपोर्ट हो रहा है, और जो अनरिपोर्टेड है वो तो मेरे ख्याल 1 अरब डॉलर साल के जाते होंगे। अजहर जतोई साहब हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल से इस सारे मामले पे सर्च किया, और उनका यही कहना था कि ये रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड जो इरशाद साहब है मामला, वो मतलब इससे भी कई गुना ज़्यादा है। लेकिन हमें आप ये देखें ना कि ये एक शोबा है जिसमें 75 अरब, अब आप ये तो हो गया ना डिस्कोज का मामला। हाँ जी,
اب باقی آ جائیں NTC کا CIA علیحدہ میں ہوگا۔ آ جائیں، ریلوے میں آ جائیں، اس کے بعد باقی جو شعبے ہیں اس میں آ ارشاد جائیں۔ صاحب اس کو بھی چھوڑیے، یہ صرف ڈسکوز کا معاملہ ڈسکوز کا معاملہ ہے۔ بجلی کے باقوں کو اٹھا لیں تو وہ بھی اتنا حصہ اپنا ڈالتے ہوں گے۔ بالکل، یہ تو تقسیم کار کمپنی ہے نا۔ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو یا MQM ہو، حافظ نعیم الرحمان اکیلے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ان کے لیے، نہ اگل سکتے نہ نکل سکتے۔ جماعت اسلامی بڑا دیکھیں اصل میں بھرپور قسم کا جماعت الیکشن لڑ رہی اسلامی تو ایک دور میں جماعت اسلامی یہاں کی پاپولر جماعت تھی۔ 1970 کے الیکشن میں، 1977 کے الیکشن میں، 1982 کے جو الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی، جس میں عبدالستار افغانی بنے تھے، وہ تو پرابلم یہ ہوا کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے، تو اس وقت انہوں نے جناب وہ افغانی صاحب کو دوسری ٹرم نہیں لینے دی۔ پھر نعمت اللہ صاحب آئے جماعت اسلامی کے، جی انہوں نے ڈیلیور کیا، لیکن اب ایک ریوائیول دیکھتے ہیں، یہ 15 تاریخ کو پتہ چلتا ہے الیکشن ہوتے ریوائیول ہو پھر گئے نہیں۔ مشرف کی سیاسی مسئلے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اجازت، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے۔